Please subscribe this channel. रमी रअयतुल मनाया, मनियतुन की जमा मनाया, इसके माने मौत के होते हैं। मनियतुन की जमा मनाया, मौत की। खबत खबत यखबितु खबतन, खबत यखबितु खबतन के माने होते हैं बेराह चलना, यानी सही रास्ते पर ना चलना। खबत यखबितु खबतन के माने होते हैं बेराह चलना, गलत रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर ना चलना, सही रास्ते पर ना चलना, बेराह चलना, सही रास्ते पर ना चलना। खबता उर्दू में कहते हैं खबती है, बड़ा खबती है, यानी सही काम नहीं कर रहा है। अकबर इलाहाबादी का शेर है, हम ऐसी तमाम किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी तमाम किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें बच्चे पढ़कर बाप को खबती समझते हैं, जिन्हें बच्चे पढ़कर बाप को खबती समझते हैं। खबती उसी से खबती निकला है। हम ऐसी तमाम किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें बच्चे पढ़कर बाप को खबती समझते हैं। खब्त का लफ्ज़ आगे से मैंने सुना दिया। रायतुल मनाया खबता अश्वा, खबता अश्वा, खब्त माने होते हैं बेराह, गलत रास्ते पर चलना, गलत रास्ते पर चलना। अश्वा, अश्वा ये इससे पहले नाका महजूफ है, नाकतुन अश्वा, ऐसी उठनी जिसको नजर ना आए, ऐसी उठनी जिसको नजर ना आए, यानी अंधी हो तो उसको अश्वा कहते हैं। आशा की मुअन्नस है अश्वा, आशा की मुअन्नस है अश्वा, ऐसी उठनी जो अंधी हो जिसको नजर ना आए। अंधी ऊँटनी के गलत चलने की तरह, लफ्जी तर्जुमा क्या हुआ? खब्त अश्वा, अंधी ऊँटनी के गलत चलने की तरह। अंधी ऊँटनी है तो उसे रास्ता दिखेगा नहीं, तो गलत रास्ते पर चलेगी, टामक टोइयां मारेगी और इधर उधर चलेगी, इशारों से चलेगी। राइतुल मनाया खब्त अश्वा, राइट मैंने मौत को देखा है, मैंने मौत को देखा है। खब्त अश्वा कि वो अंधी ऊँटनी की तरह, अंधी ऊँटनी की तरह बेराह चलती है। मैंने देखा है कि अंधी ऊँटनी की तरह बेराह चलती है, बेराह चलती है। राइतुल मनाया खब्त अश्वा, मैंने मौत को देखा है कि वो अंधी ऊँटनी की तरह बेराह चलती है, बेराह चलती है, अंधी ऊँटनी की तरह बेराह चलती है। अश्वा नाक़तुन अश्वा, अंधी ऊँटनी। खब्त बने होते हैं बेराह चलना, गलत रास्ते पर चलना। ये इसका एहसास है, कहना ये चाहता है पूरे शायर में कि मौत जिसके ऊपर हमला करना चाहती है हमला कर देती है, और जिसको नहीं चाहती है तो बूढ़ा होता है और लंबी उम्र पाता है, फिर वो जिंदगी से मायूस होता है। तो ये मौत के बारे में एक उमूमी अंदाज और उमूमी तासुर बयान कर रहा है कि मौत आती है तो किसी को पकड़ लेती है, किसी को छोड़ देती है, ये अंदाज है। जबकि हमारा अकीदा है, ये है, हमारा तसव्वुर ये है कि अल्लाह ताला के करने से मौत और जिंदगी के फैसले हुआ करते हैं। अल्लाह के हाथ में दोनों चीजें हैं। वहुल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने मौत को देखा है कि ऐसे अंधी उठनी की तरह तामक टोइयां मार रही है, चल रही है, किसी को पकड़ लिया तो मार दिया, किसी को छोड़ दिया तो लंबी उम्र पा रहा है। ये तसव्वुर है। राइतुल मनाया, जाहिली शायर है, मैंने मौत को देखा है कि अंधी उठनी की तरह, अंधी उठनी की तरह वो बेराह चलती है, गलत रास्ते पर चलती है। मन तुसिबहु तुमित, मन तुसिब तुमितहु, मन तुसिब तुमितहु, मन तुसिबहु असल है कि जिस पर उसका दाव चल जाता है, मन जिस पर उसका निशाना लग जाता है,
اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. جس پر اس کا نشانہ لگ جاتا ہے من تصبہ، جس پر اس کا نشانہ لگ جاتا ہے تمت ہو، تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. جس پر اس کا نشانہ لگ جاتا ہے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. اصابہ یصیب اصابۃ مانے ہوتے ہیں نشانے پر لگنا، کسی چیز کو نشانے پر لگنا، کسی چیز کا نشانے پر لگنا، اس کے لیے اصابہ یصیب اصابۃ استعمال کرتے ہیں. اور امات یمیت اماتۃ مار ڈالنا. میں نے موت کو دیکھا ہے اندھی اٹھنے کی طرح، بے راہ چلتے ہوئے، غلط راستے پر چلتے ہوئے. جس پر اس کا نشانہ لگ جاتا ہے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. جس پر اس کا نشانہ لگ جاتا ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. ومن تختی اخطا یختی اختان مانے غلطی کرنا. اور جس پر اس کا داؤ نہیں چلتا ہے، جس پر اس کا داؤ نہیں چلتا ہے، جس پر اس کا نشانہ نہیں لگتا ہے یا اس کا نشانہ خطا کر جاتا ہے، جس پر اس کا نشانہ خطا کر جاتا ہے، یعمر تو اسے لمبی عمر ملتی ہے، لمبی عمر ملتی ہے. فیحرمی پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، لمبی عمر اسے ملتی ہے اور وہ بوڑھا ہوتا ہے. یعمر اسے لمبی عمر ملتی ہے اور وہ بوڑھا ہوتا ہے. جس پر اس کا نشانہ لگ جاتا ہے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. تمت ہو، وہی امات یمیت اماتۃ، تمیت ہو اسے کہتے، تو اسی وجہ سے یا گرا دیا ہے، ضرورت شعری ہی ہے. من تصب ہو، جس پر اس کا نشانہ لگ جاتا ہے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. اور جس پر اس کا نشانہ نہیں لگتا ہے، جس پر اس کا داؤ نہیں چلتا ہے، جس سے اس کا نشانہ خطا کر جاتا ہے، یعمر تو اسے لمبی عمر ملتی ہے. فیحرمی تو وہ بوڑھا ہوتا ہے. حرم یحرم حرمن مطلب بوڑھا ہونا. او حرم مفندا، حرمن او مرض او موتا مجہزا، موتا مجہزا. حدیث پاک میں آیا نا تین چیزوں کو، 7 چیزوں کو کا انتظار نہ کیا کرو، اس سے پہلے کام کر لو اپنا. ومن تختی، اور جس پر اس کا نشانہ نہیں چلتا ہے تو، اور جس پر اس کا داؤ نہیں چلتا ہے تو وہ لمبی عمر پاتا ہے اور وہ بوڑھا ہوتا ہے. میں نے موت کو دیکھا ہے کہ وہ اندھی اٹھنے کی طرح بے راہ چلتی ہے، غلط راستے پر چلتی ہے. جس پر اس کا نشانہ لگتا ہے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. ومن تختی، اور جس پر اس کا داؤ نہیں چلتا ہے تو وہ لمبی عمر پاتا ہے، لمبی عمر پاتا ہے اور پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے. سیم تو تکالیف الحیات، میں زندگی کے جھمیلوں سے مایوس ہو گیا. اور جو بھی 80 سال زندہ رہے گا تمہارا بھلا ہو، وہ مایوس ہو کر رہے گا. اور جو بھی 80 سال زندہ رہے گا تمہارا بھلا ہو، مایوس ہو کر رہے گا. میں نے موت کو دیکھا ہے کہ وہ اندھی اٹھنی کی طرح غلط راستے پر چلتی ہے یا بے راہ چلتی ہے. جس پر اس کا نشانہ لگتا ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، اور جس سے اس کا نشانہ خطا کرتا ہے تو وہ لمبی عمر پاتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے. ومن لا يصانع في امور كثيرة يزرس بانياب ويؤتى بمنسمی. منسمی صانع کے معنی ہوتے ہیں رواداری برتنا، رواداری برتنا. صانع رواداری برتنا، اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا معاملہ کرنا، رواداری برتنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا معاملہ کرنا، رواداری برتنا. ومن لا يصانع في امور كثيرة، ومن لا يصانع، اور جو اکثر معاملات میں رواداری نہیں برتتا ہے، جو اکثر معاملات میں رواداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرم انداز اختیار کرنا، نرم معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. جو اکثر معاملات میں اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، رواداری نہیں برتتا ہے، اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے، رواداری نہیں برتتا ہے، نرم انداز نہیں اختیار کرتا ہے، جو اکثر معاملات میں نرم
انداز نہیں اختیار کرتا ہے، رواداری نہیں برتتا ہے، اچھا معاملہ نہیں اختیار کرتا ہے، یزرس بانیاب، زرس مانے ہوتے ہیں دانتوں سے کاٹنا، زرس ازراس، یقطع بانیاب تو اسے دانتوں سے کاٹا جاتا ہے، یزرس بانیاب تو اسے دانتوں سے کاٹا جاتا ہے، یزرس بانیاب تو اسے دانتوں سے کاٹا جاتا ہے، نابن کی جمع انیاب، انیاب تو اسے دانتوں سے کاٹا جاتا ہے۔ جو اکثر معاملات میں نرم انداز نہیں اختیار کرتا، رواداری نہیں برتتا اور اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اسے دانتوں سے کاٹا جاتا ہے۔ وَيُؤْتَى بِمَنْسِمِ وَطَأَ يَطَأُ وَطَأً کا مطلب رودنا، وَيُؤْتَى یہ مجہول ہے، یؤتا اسے روندا جاتا ہے، بمنسمی، منسم منسم استعمال ہوتا ہے، منسم نہیں منسم، یؤتا بمنسم، بمنسمی کھر کے معنی میں، کھر تو کھروں سے مجھے روندا جاتا ہے، کھروں سے مجھے روندا جاتا ہے، اسے دانتوں سے کاٹا جاتا ہے اور کھروں سے روندا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نرم اندازی کے ذریعے سے انسان دلوں کو فتح کرے گا، سختی کے ذریعے سے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ وَمَن لَا يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ جو اکثر معاملات میں رواداری نہیں برتتا ہے، نرم انداز نہیں اختیار کرتا ہے، اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، یُزَرَّسْ بِأَنْيَابٍ اسے دانتوں سے کاٹا جاتا ہے۔ دانتوں سے کاٹنا یہ تعبیر ہے، یعنی اسے زحمت اٹھانی پڑتی ہے، اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسے سخت سست سننا پڑتا ہے، سخت سننا پڑتا ہے اور ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ معنی ہے۔ یُزَرَّسْ بِأَنْيَابٍ اسے دانتوں سے کاٹا جاتا ہے، وَيُؤْتَى بِمَنْسِمِ اور کھروں سے اسے روندا جاتا ہے، کھروں سے اسے روندا جاتا ہے۔ اور آگے چلیے، وَيَقُولُ اور مزید کہتا ہے، وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِن دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ وَمَن لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ۔ وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ، معروف مانے نیکی، معروف مانے نیکی کے، من دون عرضہ اپنی عزت کے سامنے، اپنی عزت کے سامنے کیا مطلب؟ مطلب عزت کے لیے ڈھال بنانا، جو نیکی کو اپنی عزت کے لیے ڈھال بناتا ہے، جو نیکی کو اپنی عزت کے لیے ڈھال بناتا ہے، اچھے کے اچھے کام کرتا ہے تو اس کی عزت بڑھتی ہے، اور جو نیکی کو بناتا ہے اپنی عزت کے لیے ڈھال، جو نیکی کو اپنی عزت کے لیے ڈھال بناتا ہے، وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِن دُونِ عِرْضِهِ اور جو نیکی کو اپنی عزت کے لیے ڈھال بناتا ہے، ڈھال کا یہاں لفظ نہیں ہے، اصل ہے یہاں من دون عرضه اپنی عزت کے سامنے رکھتا ہے نیکی کو، یعنی عزت کے لیے ڈھال بنانا، دفاعا عن عرضه اپنی عزت کے دفاع میں جو نیکی کرتا ہے، عزت کے دفاع میں، عزت کے تحفظ میں جو نیکی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ جو نیکی کو اپنی عزت کے لیے ڈھال بناتا ہے، یا پھر ہو تو اپنی عزت کو بڑھاتا ہے، وفرا یا پھر وفرن مانے بڑھانا، اپنی عزت کو بڑھاتا ہے، یہ سب حکیمانہ باتیں ہیں، یا پھر ہو تو اپنی عزت کو بڑھاتا ہے، وَمَن لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ اور جو گالی سے نہیں بچتا، وَمَن لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ جو گالی سے نہیں بچتا، یعنی خود گالی دیتا ہے اسے گالی دی جاتی ہے، جو گالی سے نہیں بچتا اسے گالی دی جاتی ہے، وَمَن لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ اور جو گالی سے نہیں بچتا اسے گالی دی جاتی ہے۔ جو نیکی کو اپنی عزت کے لیے ڈھال بناتا ہے تو وہ اپنی عزت کو بڑھاتا ہے، اور جو گالی سے نہیں بچتا اسے گالی دی جاتی ہے، جو گالی سے نہیں بچتا اسے گالی دی جاتی ہے، مطلب کہ جو گالی دیتا ہے پھر اس کو گالی دی جائے گی، من ضحک یضحک علیہ یا ضحک علیہ کہ جو ہنسے گا اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ تو ومن یجعل المعروف جو نیکی کرتا ہے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے، عزت کے تحفظ کے لیے نیکی کرتا ہے، یا جو نیکی کو اپنی عزت کے لیے ڈھال بناتا ہے تو اس کو بڑھا لیتا ہے، عزت کو بڑھاتا ہے، وَمَن لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ اور جو گالی سے نہیں بچتا ہے اسے گالی دی جاتی ہے، یشتم اسے گالی دی جاتی ہے،
ومن هاب اسباب المنایا یللہ وان یرقى اسباب السماء بسلم. آسان ہے، یعنی موت آ کر رہے گی چاہے کہیں بھی انسان چلا جائے. یہ ہے اس پورے شعر کا مفہوم. موت آ کر رہے گی چاہے کہیں انسان چلا جائے. ومن ہاب اسباب المنایا، ہابا مانے ڈرنا. ہابا یہاب حیبتن و مہابتن مانے ڈرنا. ہابا یہاب حیبتن و مہابتن ڈرنا. ومن ہاب اسباب المنایا، اور جو موت کے اسباب یہاں راستوں کے معنی میں ہے، موت کے راستوں سے ڈرتا ہے، موت کے راستوں سے. ومن ہاب اسباب المنا، موت کے ذرائع، موت کے ذرائع اور موت کے راستوں سے ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے. جو موت کے ذرائع اور موت کے اسباب سے ڈرتا ہے اور خوف محسوس کرتا ہے، یلن لہو، تو وہ ذرائع، تو وہ موت اس کو پکڑ لیتی ہے، موت اس کو آ جاتی ہے. یلن لہو، تو وہ ذرائع اس کو پکڑ لیتے ہیں یا موت اس کو آ جاتی ہے. ومن ہاب اسباب المنایا، جو موت کے ذرائع اور اسباب سے ڈرتا ہے، یلن لہو، تو موت اس کو آ جاتی ہے. یلن لہو، تو موت اس کو آ جاتی ہے. وہ ذرائع اس کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، وہ ذرائع اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ اسباب اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس معنی میں ہے. اور جو موت کے اسباب سے اور موت کے ذرائع سے ڈرتا ہے، یلن لہو، تو وہ اسباب اور ذرائع اس کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں. وَإِن يَرْقَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ، رقیہ یرقا، رقیًا کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا. رقیہ یرقا رقیًا، وَإِن يَرْقَ، رقیہ یرقا رقیًا کے معنی چڑھنا. اور رقیتن ہو تو تعویذ لکھنا، تعویذ دینا. رقیہ، رقیہ کے معنی تعویذ کے ہوتے ہیں. رقیہ. وَإِن يَرْقَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ، اگرچہ وہ چڑھے، اسباب السما یہاں آسمان کی بلندیوں تک، آسمان کی بلندیوں تک وہ چڑھے. اسباب یہاں بلندی کے معنی میں، بلندیوں. اگرچہ وہ آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جائے، بسلمی، اگرچہ وہ آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جائے، بسلمی، سیڑھی کے ذریعے. سلم کی جمع سلالم، سلم کی جمع سلالم کہتے ہیں سیڑھی. اگرچہ وہ آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جائے سیڑھی کے ذریعے، اگرچہ آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جائے سیڑھی کے ذریعے. ومن ہاب اسباب المنایا یلن لہو، اور جو اسباب، جو موت کے اسباب اور ذرائع سے ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، تو وہ ذرائع اس کو پا لیتے ہیں، اس کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، یا اس کو موت آ جاتی ہے اگرچہ وہ آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جائے، بسلمی، سیڑھیوں کے ذریعے. اگرچہ وہ آسمان کی بلندیوں پر سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ جائے، تب بھی وہاں موت اسے آ کر رہے گی. یا گھر کے اندر، محل کے اندر ہو، مضبوط قلعے میں ہو، تب بھی اسے موت کرا کر رہے گی. جو موت کے اسباب سے ڈرتا ہے تو موت کے اسباب اس کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اگرچہ وہ آسمان کے ذرائع، آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جائے، بسلمی، سیڑھی کے ذریعے سے. ومن یجعل المعروف فی غیر اہلہ یکن حمدہ ذما علیہ ویندمی. ومن یجعل المعروف فی غیر اہلہ یکن حمدہ ذما علیہ ویندمی. فی غیر اہل سے مراد نہ اہل، فی غیر اہلہ نہ اہل. وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ، اور جو نااہلوں کے ساتھ، جو نااہلوں کے ساتھ نیکی کرے گا، جو نااہلوں کے ساتھ نیکی کرے گا، وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ، اور جو معروف کو رکھے گا، فی غیر اہلہ، نااہلوں میں، نااہلوں میں جو معروف کو رکھے گا، یعنی
جو نااہلوں کے ساتھ نیکی کرے گا، نااہلوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، نااہلوں کے ساتھ نیکی کرے گا، یکن حمدہ ذمًا علیہ، تو اس کی تعریف، تو اس کو بجائے تعریف کے برائی ملے گی، تو اس کو بجائے تعریف کے برائی ملے گی۔ یکن حمدہ ذمًا علیہ، تو اس کو بجائے تعریف کے برائی ملے گی، بجائے شکریہ کے برائی ملے گی، تو اسے بجائے تعریف کے اور بجائے شکریہ کے برائی ملے گی۔ یکن حمدہ، اس کی تعریف ہوگی، ذمًا علیہ، اس پر مذمت کے ساتھ، یعنی اس کو بجائے تعریف کے برائی ملے گی، بجائے تعریف کے ناشکری ملے گی، بجائے شکریہ کے برائی ملے گی۔ وَيَنْدَمِي، اور وہ پشیمان ہوگا، اور وہ پشیمان ہوگا، ندم یندم، اور وہ پشیمان ہوگا۔ وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ، اور جو نیکی کرے گا نااہلوں کے ساتھ، جو نااہلوں کے ساتھ نیکی کرے گا، تو اس کی تعریف، تو اس کو بجائے تعریف کے مذمت ملے گی، یا بجائے شکریہ کے مذمت اسے ملتی ہے۔ وَيَنْدَمِي، اور وہ پشیمان ہوگا، اور وہ پشیمان ہوگا۔ وَمَن يَغْتَرِبْ يَحْسَبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ وَمَن لَا يُكَرِّمْ نَفْسَهُ لَا يُكَرَّمِ۔ وَمَن يَغْتَرِبْ، اور جو سفر کرے گا، جو سفر کرے گا، اغترب مانتے ہیں سفر کرنا، غریب الدیار ہونا، جو سفر کرے گا، یحسب عدوا صدیقہ، تو وہ دشمن کو بھی دوست سمجھنے پر مجبور ہوگا، دشمن کو بھی دوست سمجھنے پر مجبور ہوگا۔ اور جو سفر کرے گا، یحسب عدوا صدیقہ، تو اپنے دشمن کو بھی دوست سمجھے گا، یا دشمن کو دوست سمجھنے پر مجبور ہوگا، کیونکہ وہاں انسان دشمنی کو کر نہیں سکتا ہے، کرے گا تو پھر اس کا نقصانات ہوتے ہیں۔ وَمَن يَغْتَرِبْ، اور جو سفر کرے گا، یحسب عدوا صدیقہ، تو وہ دشمن کو دوست سمجھنے پر مجبور ہوگا۔ وَمَن لَا يُكَرِّمْ نَفْسَهُ لَا يُكَرَّمِ، اور کرما، جو اپنی عزت خود نہیں کرتا، وَمَن لَا يُكَرِّمْ نَفْسَهُ، جو اپنی عزت خود نہیں کرتا، لا یکرمی، تو اس کی عزت نہیں کی جاتی ہے، جو اپنی عزت خود نہیں کرتا اس کی عزت نہیں کی جاتی ہے۔ وَمَن لَا يُكَرِّمْ نَفْسَهُ لَا يُكَرَّمِ، اور جو اپنی عزت خود نہیں کرتا اس کی عزت نہیں کی جاتی ہے۔ وَمَن يَغْتَرِبْ، جو سفر کرے گا، يَحْسَبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ، تو دشمن کو دوست سمجھنے پر مجبور ہوگا۔ وَمَن لَا يُكَرِّمْ نَفْسَهُ، اور جو اپنی عزت خود نہیں کرے گا اس کی عزت نہیں کی جائے گی، اور جو اپنی عزت خود نہیں کرے گا اس کی عزت نہیں کی جائے گی۔ ایک دوسرا شعر ہے اسی معنی کا، وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تَهُنْ، وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تَهُنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى لَكَ الدَّهْرَ مُكْرِمًا۔ اپنی عزت خود کرو، اگر تم خود ذلیل ہو جاؤ گے اپنی نگاہ میں تو دوسرا زندگی بھر تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا۔ برخود نظر کشاز تہی دامنی مرنج، در سینہ تماہ تمام نہاد انت۔ اپنے پر نگاہ ڈالو، اپنے پر نگاہ ڈالو۔ برخود نظر کشاز تہی دامنی مرنج، تیرا دامن خالی نہیں ہے۔ در سینہ تماہ تمام نہاد انت، تمہارے سینے میں ماہ کامل چھپا ہوا ہے، بدر کامل چھپا ہوا ہے۔ تو یہ ہے انسان اپنی عزت خود کرتا ہے تو انسان دوسرے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، بلکہ اپنی قدروں اور اپنی خصوصیات کو باقی رکھے، بے وزن نہ ہو جائے۔ طالب علم ہے تو طالب علم کی جو خصوصیات ہیں وہ باقی رہنے چاہیے، اور اگر کوئی اور کسی سطح کا آدمی ہے تو اس کو اپنی خصوصیات کے ساتھ رہنا چاہیے۔ خصوصیات سے دستبرداری، یہی اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، یہی اپنے آپ کو عزت کرنا ہے۔ تو خصوصیات کو اختیار کرنا یہی اس کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، وقت ہو گیا۔